आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी बेटे, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रमज़ान के आखिरी अशरा की हमें छुट्टियाँ थी और उसके बाद हमें ईद की छुट्टियाँ थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद उल फ़ित्र बहुत अच्छी गुज़री होगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद गुज़ारी होगी। और आज हम ईद उल फ़ित्र की छुट्टियों के बाद आज हम अपना अगले महीने का सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो मई का निसाब है, हमारे निसाब में शामिल जो मई का है, आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे हमारे मई के निसाब में जो शामिल दरख्वास्त है, आज हम वो शुरू करेंगे। लेकिन हम अपने निसाब में शामिल जो भी दरख्वास्त है वो करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि दरख्वास्त होती क्या है, दरख्वास्त किसको कहते हैं, ये क्या है, इसको लिखने के क्या उसूल हैं, इसको लिखते हुए किन अहम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, एक अच्छी दरख्वास्त जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, और कोई भी आपको उन्वान दे दिया जाए तो उस पर आप दरख्वास्त किस तरीके से लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दरख्वास्त कहते किसको हैं। ठीक है, दरख्वास्त का मायने क्या होता है? अर्ज़ी करना या इल्तिजा करना, यानी कोई भी अर्ज़ करना किसी से या इल्तिजा करना किसी से, अपनी किसी भी कोई बात जो है वो आप उसके तक पहुंचा रहे हैं और आप उससे उस चीज़ पर इल्तिजा कर रहे हैं, यानी आप उससे दरख्वास्त कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, अर्ज़ी कर रहे हैं कि आपकी वो चीज़ जो है वो आपकी जो बात आप उन तक पहुंचा रहे हैं वो बात पूरी कर दी जाए। तो ये एक ऐसी तहरीर होती है, ये हम लिखने की सूरत में, लिखाई की सूरत में लिखी हुई दूसरे तक पहुँचाते हैं, तहरीरी सूरत में दूसरे तक पहुँचाते हैं। और कोई भी मुलाजमीन, जो भी मुलाजमीन किसी अफसर के नीचे काम कर रहे होते हैं, वो अपने अफसर तक या किसी बड़े ओहदे पर बैठे किसी भी अफसर को अगर कोई आम आदमी अपनी कोई बात पहुंचाना चाह रहा है तो वो दरख्वास्त के ज़रिए जो है अपनी अर्ज़ उसके तक पहुंचा रहा है, अपनी बात जो है वो उसके तक पहुंचा रहा है, उससे इल्तिजा कर रहा है। यानी ऐसी तहरीर जो कि एक मातहत मुलाजिम, मातहत होता है नीचे काम करने वाला, यानी किसी भी अफसर के नीचे काम करने वाला जो मुलाजिम है, जो एक मातहत मुलाजिम या आम आदमी किसी अफसर को अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के लिए भेजता है। तो ये एक ऐसी तहरीर होती है जो कोई भी मुलाजिम या कोई आम आदमी किसी बड़े अफसर को या किसी बड़े ओहदे पर बैठे किसी पर इंसान तक अपनी जो है वो अर्ज़ पहुंचा रहा है। तो उसके लिए वो क्या कह रहा है कि अपनी ज़रूरत जो है वो इस अर्ज़ी के ज़रिए उसको बता रहा है। अच्छा, ये हमारे निसाब में शामिल करने का मकसद क्या है? हमने तो अभी तक बात की कोई भी मुलाजिम या कोई आम आदमी किसी अफसर तक अपनी जो है वो ज़रूरत के लिए इसको लिख रहा है, लेकिन हमारे निसाब में शामिल इसको करने का मकसद क्या है कि हम एक तालीमी इदारे में रहते हुए जो भी हमारा वहाँ का हेड मास्टर है या हमारी प्रिंसिपल जो भी हैं, जब हम अपनी किसी तालीमी इदारे में रहते हुए अपनी किसी भी ज़रूरत की वजह से हम अपनी जो भी अर्ज़ी है उन तक पहुंचाने के लिए दरख्वास्त लिखते हैं। जैसे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या किसी भी तालीमी इदारे में हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें अपनी बात जो है हेड मास्टर तक या जो भी स्कूल का हेड है उसके तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, दरख्वास्त के ज़रिए उन तक वो बात पहुंचाते हैं। जैसे हमें बीमारी की सूरत अगर रुखसत चाहिए या हमें कोई ज़रूरी काम है, उस हवाले से हमें उनसे छुट्टी चाहिए, या अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाह रहे हैं, या आप जो है अपने स्कूल से या कॉलेज छोड़ने के लिए या आप स्कूल बदलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपना सर्टिफिकेट उनसे लेने के लिए आप उनको दरख्वास्त लिख रहे हैं, या फ़ीस माफ़ी का जैसे मैं पहले बता चुकी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक इदारे में रहते हुए दरख्वास्त लिखते हैं। ठीक है, दरख्वास्त लिखने के जो उसूल है वो आपको बताऊंगी कि एक दरख्वास्त जो है वो हम लिखते हैं किस तरह। दरख्वास्त लिखने का उसूल है, सबसे पहले मुखातब, सबसे पहले जो सतर होती है उस पर हम क्या करते हैं, जिस भी अफसर को या जिस भी ओहदे पर जो अफसर है, या जैसे हमारे स्कूल में जो भी हेड मास्टर है उसको लिखी जा रही है अगर दरख्वास्त, तो हम क्या करेंगे, उस अफसर का ओहदा और पता अदब के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस अफसर का ओहदा लिखेंगे, यानी जैसे अगर हम अपने स्कूल के हेड को लिख रहे हैं तो वो क्या है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, तो लिखेंगे हेड मास्टर साहिब, और उसके साथ पता लिखेंगे, यानी अपने स्कूल का नाम और शहर।
کیا کریں گے؟ افسر کا عہدہ اور پتہ ہم ادب کے ساتھ لکھیں گے۔ وہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ سب سے پہلی سطر پر اس طرح، بخدمت جناب پرنسپل۔ اس کے بعد ہم لگائیں گے سکتہ، کیونکہ 2-3 چیزیں ہم نے اکٹھی لکھنی ہیں، افسر کا عہدہ بھی لکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے پتہ بھی لکھنا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ بخدمت جناب پرنسپل، پرنسپل کے بعد آپ سکتہ لگائیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم چیز، جب آپ نے جناب لکھ دیا ہے تو آپ پرنسپل کے بعد صاحب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہاں پر صاحب لکھ رہے ہیں تو آپ شروع میں جناب نہیں لکھیں گے۔ جناب اور صاحب 2 مترادف الفاظ ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، ایک ہی مطلب رکھنے والے 2 الگ الفاظ ہیں۔ اس لیے اگر پرنسپل کے شروع میں جناب لکھ دیا ہے تو پرنسپل کے بعد صاحب نہیں لکھا جائے گا۔ سکتہ کے بعد آپ لکھیں گے اپنے اسکول کا نام، الفیصل گرامر ہائی اسکول، پھر سکتہ، اور پھر اس کے بعد فیصلہ آباد لکھ کر آپ کیا کریں گے؟ ختمہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ مناسب القاب لکھنا۔ مناسب القاب آپ کس طرح لکھتے ہیں؟ مناسب القاب میں آپ کیا لکھیں گے؟ جناب عالی لکھیں گے۔ جناب عالی آپ کس طرح لکھتے ہیں؟ جو پہلی آپ نے لکھا ہے جو بھی افسر کا عہدہ اور پتہ لکھنے کے بعد آپ ایک سطر چھوڑ دیں، نہیں بھی چھوڑتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تیسری سطر پر یا دوسری سطر پر بالکل درمیان میں آپ لکھیں گے، حاشیہ کی طرف سے جگہ چھوڑتے ہوئے دونوں طرف سے آپ درمیان میں لکھیں گے جناب عالی۔ اس کو جناب کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بے کے نیچے زیر ہوتی ہے، جناب عالی۔ اس کے اوپر اکثر بچے کھڑی زبر لگاتے ہیں، وہ کھڑی زبر کسی صورت بھی نہیں لگانی، وہ بیٹے غلط ہوتا ہے۔ جناب عالی کے بعد یہ آپ ندائیہ کی علامت ضرور لگائیں گے، کیونکہ آپ ان سے مخاطب ہیں، آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ کی بات ہے، تو یہاں پر ندائیہ کی علامت لازمی لگائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے نفس مضمون۔ اچھا، ان 2 چیزوں کے بعد کیا آتا ہے؟ نفس مضمون۔ نفس مضمون جب بھی شروع کرتے ہیں ہم، نفس مضمون جو ہماری اصل بات ہے جو ہم نے اب یہاں لکھنی ہے، وہ جب بھی شروع کرتے ہیں وہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ کن الفاظ سے؟ مؤدبانہ گزارش ہے یا باادب التماس۔ تو ہم کس طرح شروع کریں گے؟ جب نفس مضمون شروع کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ گرامیکل جگہ چھوڑتے ہوئے لکھنا مؤدبانہ گزارش ہے کہ، اب ہم اپنی اصل بات پر آئیں گے، لیکن نفس مضمون میں جو چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے تمہیدی کلمہ۔ تمہید ہوتا ہے آغاز کرنا۔ جب بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا تمہیدی کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہیدی کلمات کون سے ہوتے ہیں؟ آغاز کرنے جا رہے ہیں تو کس طرح آپ درخواست کا آغاز کریں گے؟ آپ جس کو درخواست لکھنے جا رہے ہیں آپ سیدھا اس کو آپ اپنی بات تو نہیں لکھنا شروع کر دیں گے نا، آپ پہلے لکھیں گے۔ اگر آپ اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں تو ان کے اسکول میں تو بہت بڑی تعداد میں طالب علم پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کے پاس اگر درخواست جاتی ہے تو وہ درخواست آپ کا پتہ تب بتائے گی جب آپ تمہیدی کلمات میں سب سے پہلے لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت پنجم یا جماعت ششم یا جماعت ہفتم، جس بھی جماعت کے آپ ہیں طالب علم، آپ لکھیں گے کہ میں آپ کے زیر سایہ جماعت ششم میں پڑھ رہی ہوں یا میں آپ کے اسکول میں جماعت ہفتم کی طالب علم ہوں۔ تو یہ چیز آپ پہلے انہیں تمہیدی کلمات کیا ہیں کہ آپ انہیں یہاں پر مؤدبانہ گزارش ہے کے بعد کیا لکھیں گے؟ پہلے آپ ان کو بتائیں گے تمہیدی کلمات میں آغاز اس طرح کریں گے کہ آپ ان کے اسکول میں کس جماعت کے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں گے اپنے اصل مدعا پر۔ اصل مدعا میں آپ کیا کریں گے؟ اصل مدعا میں جب آپ نے اپنی جماعت کا ذکر کر دیا تو آپ اب آئیں گے اپنے اصل مدعا پر، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ ان کو درخواست لکھ رہے ہیں اس بات پر آپ آئیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر آپ ان کو لکھ رہے ہیں بیماری کے لیے تو پہلے آپ ذکر کریں گے کیا وجہ ہے، کیوں یہ درخواست لکھی جا رہی ہے، اصل مدعا یعنی اصل جو بھی بات ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اختتامی کلمہ۔ اختتامی کلمہ میں کیا کریں گے؟ جب آپ ذکر کر دیں گے یہاں پر اپنی جماعت کا بھی، اپنی ساری جو ہے مسئلہ آپ جس وجہ سے ان کو لکھ رہے ہیں درخواست، وہ سارا بھی آپ لکھ دیں گے، تو اس کے بعد آپ آخر میں اب ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ گزارش ہے کہ یہ سب وجہ وجوہات بتاتے ہوئے آپ انہیں آخر میں گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے 2 دن کی رخصت دے دی جائے یا میری فیس معاف کر دی جائے یا مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ تو جب آپ یہاں پر اختتام کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ اختتامی کلمات کون سے لکھیں گے کہ آپ کی اس مہربانی پر میں تا عمر یا ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا، یا میں ساری عمر آپ کی اس جو ہے آپ نوازش کے لیے آپ کی شکر گزار رہوں گی۔
تو یہ ہوتے ہیں اختتامی کلمات جس میں آپ ان کے شکر گزاری کا ذکر کرتے ہیں، جس میں آپ اختتام میں لکھتے ہیں کہ میں تاعمر آپ کی اس نوازش یا آپ کے اس کرم نوازی کی شکر گزار رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اختتام کریں گے نفس مضمون کا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، نفس مضمون کے بعد مؤدبانہ جملہ، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ جملے میں آپ آخر میں کیا کریں گے، درخواست گزار لکھیں گے، اور درخواست گزار لکھتے ہوئے اپنا پورا نام اور پتہ لکھیں گے۔ اچھا جی، اس میں اب کیا ہے، اب جب آپ یہ جس چیز کا میں نے ابھی ذکر کیا مؤدبانہ جملہ، اس میں آپ کیا کریں گے، جب آپ کی درخواست کا اختتام ہو گیا تو آپ بالکل بائیں طرف لکھیں گے عین نوازش ہوگی، اس کے آخر میں کوئی علامت نہیں لگائیں گے ختمہ وغیرہ کی، عین نوازش ہوگی، اس کے بعد بالکل برابر لکھیں گے درخواست گزار۔ درخواست گزار یہاں پر بہت سارے بچہ لارز آپ کا تابعہ فرمائیں یہ بھی لکھتے ہیں، آپ نے یہ سب نہیں لکھنا، آپ نے کیا لکھنا ہے، درخواست گزار۔ درخواست گزار کس چیز پر آپ نے، یہ جو مؤدبانہ جملہ اس میں انہوں نے کس چیز کا کہا ہے، درخواست گزار، پورا نام اور پتہ۔ اچھا، یہاں پر آپ لکھیں گے درخواست گزار، اس کے بالکل نیچے نام، اور نام کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ اپنے اسکول کے حساب سے اپنا پتہ لکھیں گے، اور آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کی جماعت اور آپ کا رول نمبر، جماعت اور رول نمبر اکٹھا لکھیں گے۔ یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جماعت اور رول نمبر آپ اپنے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، تاریخ لکھنا ہے، مؤدبانہ جملہ کے بعد تاریخ لکھنا ہے۔ تو آپ پھر دائیں طرف حاشیہ کے ساتھ یہ سب چیزیں لکھنے کے بعد دائیں طرف کیا لکھیں گے، مورخہ، جو بھی تاریخ ہے وہ لکھیں گے۔ آپ جب تاریخ لکھیں گے آپ مکمل اردو میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ تاریخ لکھیں گے 19 لکھا، اس کے بعد آپ چھوٹا سے ختمہ کی علامت لگائیں گے، پھر آپ مہینہ لکھیں گے۔ مہینہ ہمیشہ اردو میں ہی لکھا جاتا ہے، جیسے یہ مئی 5واں مہینہ ہے تو یہاں پر آپ 5 نہیں لکھیں گے، مئی اردو میں لکھیں گے۔ اس کے بعد 2021 کے بعد عیسوی کی علامت لازمی لگائیں گے۔ اگر آپ کو یہ تاریخ نہیں لکھنی آتی اس طرح اردو میں تو آپ پھر اس صورت میں دونوں طرف کون سی لکھیں گے، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیں، لیکن عیسوی کی علامت لازمی، اور یہ مئی جو ہے وہ آپ اردو میں ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کو اردو میں نہیں لکھنی آتی تو اس صورت میں دونوں طرف آپ نے یہ لکھنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ اس طرف آپ اردو والی لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ نمبرز میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ لکھنی ہے تو دونوں طرف ایک طریقے سے ہی لکھیں گے۔ جی، تو یہ تھا درخواست کے جو اہم اصول تھے کہ درخواست میں کن کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پہ کچھ اہم ہدایات ہیں کہ جب درخواست لکھی جاتی ہے کن چیزوں کا ذکر رکھا جاتا ہے۔ درخواست جو لکھے وہ خوش خط لکھی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہمارے نصاب میں شامل درخواست کی ہم بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے اوپر بتایا کہ کسی افسر کو بھی لکھی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، درخواست جب بھی لکھی جائے خوش خط لکھی جائے۔ دوسرا، نفس مضمون میں بات با مقصد اور مختصر لفظوں میں ہو، یعنی یہ جو نفس مضمون ہے جس میں آپ نے اپنی اصل بات، جو اصل مدعا بیان کرنا ہے، وہ کیا کریں آپ، وہ اصل بات جو ہے وہ با مقصد، یعنی جو مقصد ہے آپ کا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات اس میں نہ لکھی جائے اور مختصر انداز میں لکھی جائے۔ اس کے بعد درخواست میں افسر کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا جائے۔ جب آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو نفس مضمون میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں جس کو بھی آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جیسے اپنے ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں تو ان کے ادب و احترام کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد ہے سادہ اور عام فہم الفاظ۔ جب بھی آپ درخواست لکھیں تو آپ درخواست لکھتے ہوئے نفس مضمون میں جو اپنی اصل بات بیان کر رہے ہیں اس کو لکھتے ہوئے آپ کیا کریں، عام اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بات اس میں لکھی جائے۔ اس کے بعد نفس مضمون میں طوالت سے پرہیز کیا جائے۔ جب آپ نفس مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کو بہت طویل نہ کریں بلکہ مختصر انداز میں اپنی جو بھی بات ہے، جو اصل مدعا ہے اسی پر رہیں، اس سے ہٹیں نہیں اور بات کو زیادہ لمبا مت کریں۔ جو بھی بات ہے اس کو مختصر انداز میں اور عام سادہ الفاظ میں مختصر کر کے لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا درخواست لکھنے کا طریقہ کہ ایک درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے۔